अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, एक वक्फ़े के बाद प्रोग्राम आपके मसाइल में मैं मोहम्मद अब्दुल मुंतक़िम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को अज़राह करम कबूल फ़रमा ले। अगर जनाब अली साहब का कोई सवाल रह गया हो तो वो दोबारा कॉल कर लें। मैंने जब सवाल लिखा नहीं था और चंद सवालात यकजा हो गए थे। अगर कोई बात पूछने वाली रह गई हो तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर से नवाज़ें। माशाअल्लाह आप बहुत शौक़ व ज़ौक़ के साथ प्रोग्राम में शरीक होते हैं और जिस मोहब्बत का इज़हार फरमाते हैं और जिस तरीक़े से आपने लंदन का सफ़र किया तो बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन सिला अता फ़रमाए। दीन के साथ जो लगाव है, हुज़ूर अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के साथ, आपके वजूद बाजूद के साथ आपका जो ख़ुसूसी रब्त है, ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला इसे हुसूल शफ़ाअत का ज़रिया बना दें। अल्लाह ताला हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हशर होने का सबब और ज़रिया अल्लाह ताला इसे बना दें। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आज एक अहम बात अर्ज़ करने वाला था कि इत्तिबा सुन्नत ये वो कसौटी है कि जिसके ज़रिए मोहब्बत रसूल के दावे को परखा जाता है और इसका बड़ा फ़ायदा है, इसका बड़ा असर है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत है तो इस मोहब्बत का जो दावा तुम करते हो इसका सबूत क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी आप ऐलान फरमा दीजिए कि तुम मेरी पैरवी करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। तो ये इस दावा मोहब्बत इलाही का सबूत होगा और उसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत के हम मौरिद ठहरेंगे, अल्लाह ताला की मोहब्बत के हम मिस्दाक होंगे। अल्लाहु अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, तो वो ये फरमाते हैं 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम रहे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कितनी लंबी सोहबत पाई। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की वालदा ने ये सोचा कि और क्या पेश करूं और क्या हदिया मेरे पास है। कहा ये बेटा आप ले लीजिए और ये आपकी खिदमत में रहेगा, आपके काम आएगा। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मौके पर फरमाया कि 10 साल तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं मौजूद रहा, लेकिन एक मर्तबा भी आपने ये नहीं पूछा कि ये काम क्यों किया या ये क्यों नहीं किया। ऐसी डांट भी एक मर्तबा भी नहीं दी। यानी आप इससे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बच्चे को इस तरह की बात कहने की नौबत आती ही है, ज़रूरत पेश आया ही करती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का ये आलम था कि खिदमत तो उन्होंने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत ली, लेकिन आपके अखलाक हसना का ये आलम था कि 10 साल के तवील अरसे में एक मरतबा ये भी नहीं फरमाया ये काम क्यों नहीं किया और या ये क्यों किया, ये तुमने क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। ऐसा जुमला एक मरतबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से नहीं निकला। तो ऐसा अखलाक हसना का ऐसा अज़ीम नमूना, सुबहान अल्लाह। तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये इरशाद फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। कैसा प्यारा अंदाज़ था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का कि ए मेरे प्यारे बेटे, मन अहया सुन्नती फ़क़द अहयानी, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझे गोया ज़िंदा किया। सुभान अल्लाह। जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझे ज़िंदा किया। और एक रिवायत में है कि फ़क़द अहब्बनी, यानी उसने मुझसे मोहब्बत की, लेकिन एक रिवायत ये भी है कि उसने मुझे ज़िंदा किया। वमन अहयानी,
کانا معی فی الجنہ، اور جس نے مجھے زندہ کیا، یا دوسری روایت میں ہے جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کا سبب سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہے دنیا میں بڑے بڑے فلمی سٹارز کو فالو کیا جاتا ہے، کھلاڑیوں کو فالو کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے سٹارز جو ہوتے ہیں، سیلیبریٹی پرسنز ہوتے ہیں، ان کو سیلیبریٹیز کو فالو کیا جاتا ہے، اور کھلاڑیوں کو فالو کیا جاتا ہے، فلمی سٹارز کو فالو کیا جاتا ہے، اور ان کے انداز، اطوار، اخلاق کو اپنایا جاتا ہے۔ ان کا ہیئر سٹائل، ان کا کپڑا، ان کا جوتا، اگر ان میں سے کوئی کسی کمپنی اور برانڈ کا کپڑا پہن لے تو پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ پہننا شروع ہو جائیں، تو اس تجارتی کمپنی کی یارے نیارے ہو جائیں۔ لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایک رول ماڈل بنایا، میں نے ایک سیلیبریٹی بنایا کہ پوری دنیا اسی کو فالو کرے، اور میری خوشی، میری خوشنودی اگر تمہیں چاہیے ہو، میری رضا اگر چاہیے ہو، احکم الحاکمین کی، اللہ رب العزت والجلال کی رضامندی، خوشنودی کا پروانہ اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ میں نے جو آئیڈیل تمہارے لیے بنایا ہے، میں نے جو عظیم نمونہ عمل تمہارے لیے بنایا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی عظیم نمونہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی تم پیروی کرو، ان کی چال ڈھال، ان کے انداز، ان کے اطوار، ان کے اخلاق، ان کے گفتار و کردار کو تم فالو کرو۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا سب سے بڑا خاصہ تھا۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، قریش مکہ کے سرداران سے گفتگو کے لیے، ڈائیلاگ کے لیے، مذاکرات کے لیے صحابہ کرام کا وفد جانے والا تھا۔ کس کو اس کے لیے چوز کیا جائے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، ان کے نام قرہ نکلا، ان کے نام کا قرہ فعال نکلا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی بن کر، آپ کی طرف سے سفیر بن کر، آپ کے نمائندہ بن کر سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سرداران قریش سے گفتگو کے لیے جانے والے تھے۔ آپ کا نام طے ہوا۔ تو اس موقع پر جب جا رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیر جامہ، لنگی ہو، تہبند ہو یا پاجامہ ہو، جو بھی ہو، نیچے جو ہم پہنتے ہیں زیر جامہ، تو آپ کا پنڈلی تک تھا، یعنی ٹخنوں سے کافی اوپر تھا، ٹخنوں سے کافی اوپر تھا۔ حالانکہ سرداران قریش اپنے تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے ذرا گرا کر پہنتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے، یہ متکبرین کی عادت ہے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پاجامہ نہ جائے، ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنوں سے اوپر ہو۔ تو آج بھی عجیب قصہ ہے کہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فرمایا تھا کہ بھائی ٹخنوں سے اتنا سا اٹھا لو، تھوڑا سا اوپر کر لو تو سنت ہو جائے گی اور صحیح طریقہ ہو جائے گا، اور دوسروں کی نقالی کے گناہ سے، غیروں کی نقالی کے گناہ سے بچ جاؤ گے۔ بس مغرب کی پیروی میں اتنی سی بات ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یعنی ٹخنوں سے اوپر تھوڑا سا کرنے کے لیے مسلمان تیار نہ ہوا۔ لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ گھٹنے سے بھی اوپر کر لو، تو بالکل ہاف پینٹ پہننا شروع ہو گئے۔ تو ہم نے تو اتنا سا اٹھانے کے لیے کہا تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے جب کہہ دیا کہ نہیں
گھٹنوں سے بھی کافی زیادہ اوپر کر لو، اور بالکل ہاف پینٹ جو ہم پہنتے ہیں، چھوٹا سا پینٹ پہنتے ہیں اور پوری ران کھلی ہوئی ہے، جسم کھلا ہوا ہے، پورا پیر مکمل طور پر کھلا ہوا ہے، اعضائے سطر کھلے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بس آسانی کے ساتھ تیار ہو گئے، اس کے لیے آسانی کے ساتھ راضی ہو گئے۔ تو کہا کہ ہم نے تو 2-3 انچ اوپر کرنے کے لیے کہا تھا، ہماری بات نہیں مانی، انہوں نے جب کہہ دیا 1 ہاتھ 1.5 ہاتھ اوپر کر لو تو اس کے لیے تیار ہو گئے۔ تو کیسی ناانصافی کی بات ہوئی۔ تو خیر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایلچی بن کر، نمائندہ بن کر قریش مکہ سے، سرداران قریش سے گفتگو کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا رہے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ قریش کے سرداران سے مذاکرات کے لیے مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ بن کر جا رہے ہیں، اور ان کے ہاں یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہنا جائے، اور آپ نے تھوڑا زیادہ اوپر کیا ہوا تھا، آدھی پنڈلی تک آپ کا کپڑا ہے، تو آپ ذرا نیچے کر لیں، ذرا شرم سی بات ہوگی، یعنی یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے، شرم والی بات سمجھی جاتی ہے، تھوڑا سا اور نیچے کر لیں، تھوڑی سی مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے اور شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، یا آپ کا مذاق یہ لوگ نہ اڑائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی جواب دیا، اور وہ ایک مرد مومن کے دل کی گہرائیوں سے، ایمان سے لبریز کلمہ حق تھا، جو لوح دل پر ہم سب کو بھی نقش کر دینا چاہیے۔ فرمایا کہ ہاکذا صاحب ازار صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! ہمارے صاحب، ہمارے آقا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیر جامہ ایسا ہی ہے، بس اس پر کوئی مزید بات نہیں ہوگی۔ میں یہ اس لیے نہیں پہن رہا کہ وہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس سے کوئی مجھے سروکار نہیں ہے، مجھے تو اسی سے سروکار ہے کہ میرے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار کیسا ہے، زیر جامہ کیسا ہے۔ میں نے جو پہنا ہوا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیر جامہ ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا میں نے پہنا ہوا ہے۔ بس یہ ایک جو انداز تھا، سنت کی پیروی کا یہ ایک جذبہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں نقالی کا یہ انداز تھا، جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنایا۔ سبحان اللہ العظیم! یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کرام نے اسی کو اپنا شعار بنایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سپر پاور کے دربار میں پہنچے، رستم کے دربار میں، مسلمانوں کی طرف سے وہ گئے، اور وہ کھانا جب لگایا گیا تو قریب میں بیٹھا ہوا کسی نے کوہنی ماری اور کہا کہ اس طرح صاف کر کے پوچھ کے نہیں کھاتے، کچھ کھاتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک شاہی دربار ہے اور سپر پاور کا دربار ہے، اتنا صاف کر کے، پلیٹ صاف کر کے کھانا یہ معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ کچھ کھاتے ہیں کچھ پھینک دیتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ یہاں کے دربار کے آداب میں سے ہیں یا یہاں کا ٹریڈیشن ہے، اس کی خلاف ورزی آپ اگر کریں گے تو باقی سارے لوگ کہیں گے کہ یہ لالچی ہے، بخیل ہے، یا کنجوس ہے، پتہ نہیں کیا کچھ سوچیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح جو ہے یہاں اس دربار میں ذرا آپ یہ ایک لقمہ گر گیا تھا دسترخوان پر، تو دسترخوان پر لقمہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آپ اٹھا کر کھانا چاہتے تھے، وہ صاف کرنے والی بات نہیں تھی، بلکہ وہ دسترخوان پر جو نوالا گر گیا تھا اس کو اٹھا کر کھانا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کسی نے کوہنی ماری اور کہا نہیں، اس طرح نہیں اٹھاتے، یہ یہاں لوگ ہنسیں گے،
یہ بادشاہ کا سپر پاور کا دربار ہے اور آپ جو ہے سپر پاور کے دربار میں، جیسا کہ چائنا امریکہ وغیرہ کو آج سپر پاور سمجھا جاتا ہے، تو ان کے سرکاری مہمان اگر کوئی ہو جائے، پریسیڈنٹ سے ملاقات اگر ہو اور وائٹ ہاؤس میں کوئی مدعو ہو اور وہ وہاں پر کھانا کھائے اور پھر نوالہ گرنے پر اٹھانے کی کوشش کرے اور وہاں کے آداب کی یہ خلاف ورزی نظر آئے، شرمندگی اس سے بظاہر معلوم ہوتی ہو، تو کہنے لگے یہاں تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ یہاں لوگ جو ہے اس سمجھیں گے کہ یہ کوئی چھوٹا آدمی کہیں سے آ گیا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ بھی صحابہ کرام کی عظمت رسول کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور اتباع سنت میں جو رسوخ صحابہ کرام کو حاصل تھا، اور اس سلسلے میں جو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور محبت رسول کا جو نقوش انہوں نے قائم کیے، اتباع سنت کے جو نقوش انہوں نے قائم کیے، اس کی ایک مثال ہے۔ فرمایا کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الحمقى، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یعنی اگر دسترخوان پر کوئی نوالہ گر جائے تو وہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدردانی کا تقاضا، اللہ کی شکر گزاری کا تقاضا، اور کھانے کی عظیم نعمت کی قدر و قیمت پہچاننے کا تقاضا یہ ہے کہ صاف جگہ پر اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر انسان کھائے، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، اور اس کو معیوب سمجھنا بذات خود معیوب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے، رزق کی ناقدری ہے، نعمت کی ناقدری ہے، اور ناقدری کا وبال اس کے نتیجے میں آئے گا، اور سنت کی خلاف ورزی اس سے لازم آئے گی۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کی قدردانی، اللہ کی نعمتوں کی قدردانی، اور کھانا جو اللہ کا عطیہ ہے اس نعمت کی عظمت اور قدر و قیمت کا لازمی تقاضا یہ قرار دیا ہے کہ دسترخوان پر اگر کوئی نوالہ گر جائے، کوئی چیز گر جائے تو اسے اٹھا کر انسان کھائے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں حاجت مندی ظاہر ہو، نعمت کی قدردانی کا انداز جو ہے ہمارے ایک انداز جو ہے ہمارے رویے سے ٹپکے۔ تو فرمایا، اسی وقت فرمایا کہ یہ کون سا دربار ہے، اس کے کوئی پرواہ ہمیں نہیں، یہ بادشاہ ان کی نگاہوں میں ہیچ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آگے، اتباع سنت کے آگے بادشاہوں کا دربار کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ شاہی مہمان نوازی، مجھے ایک مرتبہ ایک جگہ پر صدر مملکت سے پریسیڈنٹ ہاؤس میں ایک جگہ ملاقات کا موقع ہوا، خود ہی انہوں نے دعوت دی تھی سیکرٹری صاحب نے، تو جانے کی نوبت آئی۔ یقین مانیے مجھے وہ باتیں یاد آ رہی تھیں، میں گیٹ سے داخل ہو رہا تھا، وہ عوام والے جو پولیس والے تھے تو انہوں نے بڑے سلامی وغیرہ پیش کر رہے تھے کچھ، تو اچانک زندگی میں ایسا موقع آ گیا تھا ایک مرتبہ، تو میں جب داخل ہو رہا تھا تو مجھے وہ روایت یاد آ رہی تھی جس میں فرمایا گیا کتنا ہی اچھا ہے وہ بادشاہ جو عالم کے دربار میں جائے، عالم کی بارگاہ میں، عالم کے دربار میں، عالم دین کے بارگاہ میں جو بادشاہ جائے گا وہ کتنا ہی اچھا ہے، اور کتنا ہی برا ہے وہ عالم کہ جو کسی بادشاہ کے دربار میں جا کے چاپلوسی کرے اور خوش آمدی کرے۔ تو مجھے اپنے بارے میں ایک برا تصور ہو رہا تھا، میں استغفار پڑھ رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ نہ کرے میں بئس العالم علی باب الامیر، کہ کتنا ہی برا ہے وہ عالم جو امیر کے دروازے پر ہو۔ امیر کو چاہیے کہ وہ عالم کے دروازے پر جائے، علم کی قدردانی کرے۔ تو
تو کیا ہے ان بادشاہوں کے دربار میں کیا رکھا؟ اپنے اللہ افضل ہے، اپنے خالق اور مالک کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ یہ آتے جاتے سرکاروں سے کیا لینا اور کیا دینا؟ یہ کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے ان کا، چند دنوں کے مہمان ہوتے ہیں، صبح کے بادشاہ اور شام کے فقیر۔ تو سپر پاور کے دربار میں حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نوالا جو گر گیا ہے اس کو اٹھا کر کھانے میں مجھے کوئی عار نہیں، یہ میرے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس سنت کی پیروی میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں، کوئی آڑے نہیں آ سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کروں گا، کون کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام والا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ یعنی ہاتھ سے کھانا کھانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بعض جگہوں پر یہاں کے کلچر سے جو ہے وہ چمچ وغیرہ سے کھانا لینے کی عادت لوگوں کو پڑی ہوئی ہے۔ اب زیادہ سنت سے قریب طریقہ کیا ہے کہ انسان ہاتھ سے کھانا کھائے۔ تو ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا تاج الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے تھے تو انہیں ایک عرب ملک میں ایک مرتبہ دعوت ہوئی ان کی، بڑے حاضر جواب تھے، تو کوئی 5 اسٹار ہوٹل وغیرہ میں کھانا لگا ہوا تھا، تو عرب علماء ذرا اپ ٹو ڈیٹ ہیں یا انگلش کلچر سے کافی قریب، تو وہ چمچ وغیرہ سے کھا رہے تھے، تو مولانا صاحب نے ہاتھ سے کھانا کھایا، تو ہاتھ سے وہ نوالا لے رہے تھے، چمچ چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ بڑی معیوب بات ہوگی، یہاں جو علماء آئے ہیں وہ کافی انگلش کلچر سے کافی قریب ہیں، اور وہ چمچ وغیرہ سے کھانا لے رہے ہیں اور آپ ہاتھ سے لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اللہ نے قدرتی جو چمچ مجھے دیا ہے اور تمہارا جو چمچ ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ انہوں نے کئی وجوہات بیان کی، کہا تم جو چمچ استعمال کر رہے ہو وہ کھانا کون سا زیادہ گرم ہے، کون سا زیادہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میں جس چمچ کو اللہ کا دیا ہوا جو چمچ ہے استعمال کرتا ہوں، تو سب سے پہلے یہ چمچ مجھے بتا دیتا ہے کہ کون سا کھانا زیادہ گرم ہے اور کون سا زیادہ ٹھنڈا ہے، کون سا لینے میں احتیاط کرنی چاہیے اور کون سا لینے میں زیادہ احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تمہارا چمچ وہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ اس سے رہتا ہے، اور یہ نرم ہے اور اس کو چھوٹا بڑا نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے جو اللہ نے چمچ دیا ہے اس کو یہ فلیکسیبل ہے، چھوٹا بڑا اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کافی جوابات دیے اور بات انہوں نے سمجھائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں عار نہیں ہونی چاہیے اور شرم کا احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فخر مسلمانوں کو محسوس ہونا چاہیے، اور فخریہ طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عظمتوں کے ساتھ سنتوں کی پیروی ہم کریں گے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی وبائیں بھی دور ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا سنت ہے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونا سنت ہے، اچھی طرح کلی وغیرہ کرنا بھی سنت ہے۔ تو ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بہت ساری وباؤں سے بلاؤں سے حفاظت ہو جائے گی۔ آج پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے، اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔